बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आपको सफूरा चुंगी का वाक़या याद होगा। 13 मई को कराची में इस्माइली कम्युनिटी की बस रोककर 45 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। पूरी दुनिया ने इस वाक़े की मजम्मत भी की और इजहार अफसोस भी किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुलजम गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुआ। यह मुकदमा इस वक्त भी जेर समात है। सिंध हुकूमत की तरफ से 2 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मोहम्मद खान और मुबशर मिर्जा को अदालत में पेश होना था, लेकिन आज ये दोनों अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए। इनका कहना है कि हुकूमत हमारी मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी, हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हम ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। ये हालिया तारीख में इस नौयत का दूसरा वाक़या है। इससे कबल 16 फरवरी को सानिया बल्दिया टाउन की समाअत के दौरान भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाजिया हिजरा केस से अलग हो गई थी। उन्हें भी अपनी जान का खतरा था। यह है हमारी रियासत, एक ऐसी रियासत जिसमें मुजरिम और दहशतगर्द पुलिस से तगड़े हैं। ये कराची जैसे शहरों में बसें रोककर 40-40 लोगों को कत्ल कर देते हैं और कोई इनका रास्ता नहीं रोक सकता। ये लोग अव्वल तो गिरफ्तार नहीं होते, अगर हो जाएं तो कोई पुलिस अफसर इनसे तफ्तीश की हिम्मत नहीं करता, और अगर कोई माई का आ गए हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब 57% पे थे, अब वो 73 पे आ गए हैं। इमरान खान साहब के दर्जे 3 गिर गए हैं। तो क्या महसूस करते हैं, ये जेन्युइन है सर्वे या नहीं है? ये क्या चक्कर है जी, क्यों इतनी पॉपुलैरिटी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौधरी साहब, सबसे बेहतर इंसान तो वही होते जो पिल डाइट को रन कर रहे हैं, जो इस सर्वे के इंचार्ज हैं, वही जवाब देते। मैं तो बहसियत PMLN की क्रिटिक के नहीं और बहसियत PTI के मेंबर के भी नहीं, बहसियत पाकिस्तानी अगर देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम जो जिसको वाइटल साइंस कहते हैं वो तो नीचे जा रहे हैं। मियाँ साहब का ग्राफ ऊपर बता रहे हैं, अल्लाह करे मियाँ साहब का ग्राफ हकीकत भी ऐसा हो। 3-4 क्वेश्चंस चौधरी साहब उठते हैं। मैं समझता हूं कि पहले तो ये बताया जाए कि ये सर्वे हुआ कहाँ पे? पाकिस्तान में हुआ। कहीं जाती उमरा में तो जाके नहीं करा दिया उन्होंने, सिर्फ जाती उमरा के अंदर ही कर दिया। किन किन शहरों में हुआ, क्या देहात में हुआ, कितने लोगों से हुआ? क्योंकि अगर आप आज पाकिस्तान की सड़कों पे देखें तो मैं ये नहीं कहता कि मियाँ साहब गैर मकबूल हैं या इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, या मैं इस बहस में नहीं पड़ता,
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ بھی اتنا زبردست وہ پرفارم کر دیا کہ وہ 76% پہ چلے گئے. ایک تو کوسچن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سروے میں بھی دھاندلی ہوئی ہے بیسیکلی. میں نے یہ تو نہیں کہا. نہیں ویسے میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں میں یہ پل ڈیٹ نے سروے کیا, ان کا معیار کیا تھا, ان کی نیوٹرلٹی کیا تھی. اور ایک سوال آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہا ہوں اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے, کیونکہ ایسا تو نہیں, کیونکہ ایک اور بھی ادارہ تھا جس نے کوئی سروے کیا تھا جس میں پی ٹی آئی سب سے مقبول ترین جماعت تھی عوامی حلقوں میں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, صرف لاہور کی نہیں. کس سروے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ آپ دیکھ لیں گے, شاید کوئی آپ بتائیے گا, فرمائیں. اس کو کہیں پریمپٹ تو نہیں کیا گیا اس سروے میں. دیکھیں 2-3 سوال میرے بڑے ویلڈ, اگر آپ اس کو دیکھیں. پہلی بات یہ ہے, میاں صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے, تیسری بار کے وزیر اعظم ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کے مقابلے میں عمران خان بھی ہیں, اوکے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کون مقبول ہے, لیکن عمران خان سے آگے شہباز شریف صاحب کو دکھانا. اب شہباز شریف صاحب جتنے بھی مقبول ہو جائیں, چوئی صاحب مجھے یہ کہنے دیں, میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب پنجاب کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے, سب سے. جب سے پاکستان بنا ہے میاں ممتاز دولتانہ, اس پہ میری بھی ریزرویشن ہے سر, میری ریزرویشن ہے. میں ایک نقطہ اٹھا رہا ہوں, ریزرویشن ہے میری بھی شہباز شریف صاحب پہ, کہ اس میں سارے نیشنل لیڈرز ہیں, صرف ایک پروونشل لیڈر کو ڈالا گیا اور میاں شہباز شریف ہیں, جبکہ باقی چیف منسٹرز ہیں. یہی میں دیکھیں بہت مقبول ہیں پنجاب میں, لیکن کیا وہ کے پی کے میں بھی مقبول ہیں؟ کیا وہ کراچی میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, گلگت بلتستان؟ وہ تو نیشنل لیڈر ہی نہیں ہے, ہی از ناٹ این ایم این اے, ہی از اے پروونشل لیڈر. ایک بات. دوسری بات, ایک تو شہباز شریف صاحب کی بات حلق سے نہیں اترتی کہ وہ عمران خان سے بھی آگے ہیں, وہ سب سے آگے ہیں. عجیب بات ہے نہیں کہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ مر گئے, جو وہاں پہ جو پنجاب میں حالت ہے, جو قصور میں بچوں کی عزتوں سے کھیلا گیا, جو آپ کے جو 4 دن پہلے جو پنڈی میں بندہ بیچارہ مر گیا اوپر سے میٹرو کے نیچے, یہ اتنی زبردست پرفارمنس, اور وہ عمران خان سے بھی آگے ہیں. اور مزیدار بات یہ, شہباز شریف صاحب کو جنرل راحیل سے بھی اوپر دکھایا گیا. طلعت صاحب کو شامل کر رہے تھے. طلعت صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وائٹل سائنس جو ہے وہ نیگیٹو ہے گورنمنٹ کے بارے میں, دوسرا یہ ہے کہ یہ سروے میں ان کا خیال یہ ہے کہ کہاں سروے ہوا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کا نام کیوں آگے, تو سر جواب دیجیے نا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب پہلے تو پی ٹی آئی کے بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ پل ڈیٹ کے فنکشنز میں بھی جاتے رہتے ہیں, وہاں جا کے بات بھی کرتے ہیں. یہ عمران خان بھی گئے تھے, وہ طریقہ کار بھی انہیں پتا ہے, وہ طریقہ کار نیٹ پہ اویلیبل بھی ہے, وہ اس کے سب سے زیادہ کہاں سے انہوں نے سروے کیا, وہ کے پی کے انہوں نے لکھا ہوا ہے. دیکھیں ہم سروے کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال نا, چلیں ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں سروے کو, باقی حالات دیکھ لیتے ہیں. وہ NA-19 جو ہری پور تھا وہاں کیا ہوا, اکاڑا میں کیا ہوا, لاہور میں کیا ہوا, لگاتار 7-8 حالات کی بات, میں حالات 7-8 مہنگائی چیک کر لیں, غربت کو دیکھ لیجئے سر آپ. چوئی صاحب نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, نہ کسی چینل نے کرنا ہے, نہ میں اور ہم نے بیٹھ کے عوام نے ووٹ ڈال کے کرنا ہے کہ چوئی صاحب مقبول ہے یا کوئی اور مقبول ہے. وہ انہوں نے ووٹ اب دیکھیں نا, کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو, گلگت کا ہو, 7 لگاتار بائی الیکشن ہو, بے شک کسی بھی صوبے میں ہو, اس کے بعد دیکھیں یہ تمام, اور لوگوں نے دیکھا کیا, الزام اور کام کے ساتھ لوگوں نے دیکھا جذبہ, لوگوں نے نعرے لگائے تھے جذبے اور جنون کے, لیکن لوگ چلے گئے پھر قبضے کے ساتھ. لوگوں نے پسند نہیں کیا, لوگوں نے کہا, یہ کہتے تھے ہم نوٹ, قبضے کے ساتھ کیسے وہ میں ابھی بتاتا ہوں نا, وہ 122 کی پھر کہانی لمبی ہے. پھر انہوں نے کہا تھا ہم نوٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے, ووٹ کے ساتھ جائیں گے. جہاز رکھ لیا, وجیہ الدین رل گئے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں پچھلا آپ کو 126 دن یاد ہوں گے, چوئی صاحب ہمیں گالی نکلا لی, 122 میں ہو سکتا آپ جیت گئے ہوں لیکن اخلاقی فتح ہوں. وہ میں نے وہ آپ کو ایک دن میں نے پوچھا تھا اپنے بھائی سے کہ یار اسمبلیاں 2 ہیں, ایک اخلاقی اور ایک غیر اخلاقی, یا بیلٹ پیپر 2 ہوتے ہیں کہ ایک اخلاقی مور لگانی ہے ایک دوسری. بھائی میرے بات یہ ہے, چوئی صاحب اسمبلی اخلاقی بھی, چوئی صاحب بات پتا کیا ہے, اخلاق, کردار, جماعت, امیدوار, سب کچھ کے لیے ایک بیلٹ پیپر بنتا ہے, جس پہ زیادہ ٹھپے لگے وہ سب میں جیت جاتا ہے اور دوسرا ہار جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اس سروے پہ اعتماد ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. میں سروے کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھتا, موجودہ حالات میں اور عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون کتنا مقبول ہے, اور اس کا فیصلہ جو پچھلے 1 سال میں بائی الیکشن. سر یہ جو جمہوریت کی ہم ایک تشریح کرتے ہیں نا پاکستان میں کہ اگر آپ کو 5 سال کے لیے ووٹ مل گئے تو اب آپ کو لائسنس ٹو کل, آپ جو چاہیں 5 سال کرتے رہیں, اور اس کے بعد پھر آپ عوام کی عدالت میں چلے جائیں, پھر آپ کو ایک نیا لائسنس دے دیں, یا آپ کے لائسنس کو ریوائز کر کے نئے سرے سے آپ کو ایکسٹینشن دے دیں, اور آپ اس کے بعد پھر یہ کرتے رہے. سر یہ غلط ہے, جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. جمہوریت میں روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. میں 5 سال کی بات نہیں کر رہا, میں تو پچھلے 1 سال کی بات کر رہا ہوں. کنٹونمنٹ کا الیکشن, گلگت کا الیکشن,
साथ बता इलेक्शन को देख रहे हैं ना सर, और किसने फैसला करना है? सर महंगाई को देखिए, नहीं चॉइस साहब किसने, एलएनजी को देख लीजिए सर, नंदीपुर को देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, जो लोग सड़कों पर बैठे हैं आपको देख लीजिए। देखिए ना, मैं कहता हूं सब कुछ देख के कौम ने वोट दिया ना, कौम वोट देख के देती है ना, कौम ऐसी तो नहीं दे देती सिर्फ पीपल्स पार्टी ने जो किया उसने पा लिया, पीटीआई ने जो किया वो इलेक्शंस में पा रही है। शाह लतीफ साहब की तरफ जाएं। शाह लतीफ साहब ये फरमाइएगा कि आपको इस सर्वे पे यकीन है, और एक सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार उठा रही है कि इसमें मियां शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों, और वो पॉपुलर लीडर कैसे हो गए 57 से 73 पे आ गए, और दूसरे चीफ मिनिस्टर्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया इसमें? बात यह है जी कि अभी लाहौर में जो इलेक्शन हुआ, इसकी जब डिबेट चली, इस डिबेट के नतीजे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने एक्सप्लेन की, और उसमें ये कहा गया कि जनाब ये कैसे हो गया कि जो ओवरऑल वोट हैं वो इस हलके में पहले PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा पड़े थे। इस मरतबा दोनों का जो डिफरेंस है वो 2400 वोट्स हैं, ये तो बहुत ज़्यादा था। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि जो हुकूमत वक्त होती है उसने लोगों के लिए काम किए होते हैं, बहुत सारे लोग उससे शायद खुश नहीं होते, जिसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे आया है। एक तरफ ये लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं, अभी ग्राफ नीचे आया है, लेकिन सर ये सर्वे जून का है, अभी रिपोर्ट अभी है, तो जून और ये अभी के मामले में कितना फर्क पड़ गया चौधरी साहब? ये माने ना कि हुकूमत तक जून तकरीबन 2 साल तो हो गए ना हुकूमत को, यानी 2 साल के बाद हुकूमत जो है उसके पास वो वोट नहीं है जो उस वक्त थे जब 2013 के इलेक्शन हुए थे, और नवाज शरीफ साहब जो हैं 57 से 75% चले गए, और उसी के जो प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं 147 से हार भी गए, 100 उससे हारे भी, यानी वो ये नहीं कि नैरो हुआ, वो तो बकायदा नीचे आ गया। और इन सारी चीजों के होते हुए, और ये एक्सप्लेनेशन किसने दी? उकाड़ा से 144 से भी हार गए वो। ये एक्सप्लेनेशन किसने दी? ये हुकूमत के खुद अपने लोगों ने दी कि जनाब हमारी हुकूमत उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी उस वक्त थी, और ये लोगों ने जो भी ये बात हो रही है ना कि वोट के जरिए लोग अपना देते हैं ना, मेयार जो है उसको जाहिर करते हैं, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, अगर समझा दें तो बेहतर होगा। अब आप आ जाइए दूसरी तरफ, जो आपने बात की एक जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले तो 122 का इलेक्शन पूरे मुल्क का इलेक्शन नहीं है, नंबर 1। सर लड़ा ऐसे ही था आपने, लड़ा सर आपने, चॉइस साहब लड़ा है ना, तो लड़ा है ना, तो जीता है ना, जीता है ना। नहीं अब मेरे नहीं, जीत हार की बात है ना, और मेरा मतलब है हार की बात नहीं जी, मैच ड्रा है इखलाकी तौर पे। जनाब अपने लीडर चौधरी शेर अली ये कहते हैं कि मियां शहबाज शरीफ को यहाँ पर हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें नवाज शरीफ कुछ भी कर लेना, वो जीते, वो जो उन्होंने उसकी कोई दूसरी तज़ीन निकाली। अवाम का फैसला है, मियां नवाज शरीफ वजीर आज़म है, दैट्स ऑल। आप अपना काम करके दिखाएं ना, बातों करने से नवाज शरीफ नहीं हटेगा भाई। हम काम करके दिखाते हैं, फिर वोट लेते हैं, और वोट मिले, और पहली दफा नहीं मिले, पिछले 1 साल में इलेक्शन और इन्हें वोट दिया। आपकी अपनी पार्टी क्यों इतनी मुतफिक्र है, इतनी क्यों परेशान है कि हमने वोट इतने कम क्यों लिए? 1 मिनट, हुकूमत को डबल वक्त देने की जरूरत नहीं है, ये मेरी बारी है, तो मेहरबानी करें कि अपनी बारी पे जवाब दे दें। मैंने जो बात कहनी थी कह दी, और मैं समझता हूं हमारे व्यूअर्स में एक आम एवरेज इंटेलेक्ट का आदमी मेरी बात समझ गया है। इसको रद्द ना करें, कहें कि हाँ जनाब हमारी मकबूलियत में कमी आई है, ये मानना पड़ेगा। ये कहा है आपने, और उसके हर बात जबरदस्ती चाहते हैं। नहीं, आपने कहा है, वो लोगों ने वोट हमें दिया। जी आप डिस्कस सादिक साहब को देख रिलेटिव बात करो, ये रिलेटिविटी का मामला है। थोड़ी सी साइंस समझे वाले, थोड़ी सी साइंस समझे। अपना एडवाइजर जो है वो कह रहे हैं कि हम मकबूल है, जो इलेक्शन ही कभी नहीं लड़े। ये थोड़ी सी बात बड़ी लंबी हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी साइंस इन्वॉल्व है, इसको रिलेटिविटी कहते हैं। हम रिलेटिव बात कर रहे हैं कि जो 2013 थी उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। अली साहब मसला ये है कि अगर पिलडैट को मान, अगर पिलडैट के सर्वे को भी मान लो, लिहाजा मैं ये कहता हूं, शायद बात वोट की है। मेरा भाई मानता है कि जो ज्यादा वोट लेगा वही ज्यादा मकबूल है, यही बात है ना। अब आपने, हाँ वो यही मैयार है ना उनका, 209 वोट यही मैयार है। नहीं सर, अगर यही मैयार है, यही मैयार, तो चले आज फैक्ट्स मैदान में रखते हैं। NA 122, PP 147 और PP 148, यही है ना 3 हलके, उसके नीचे 2 हलके हैं, तीनों हलकों के वोट निकालें और ऐड करें। अब सुन ले मेरी बात, 144 डाल लेना, 144 डाल, सुन ले मेरी बात। आप लाहौर की बात हो रही है ना, NA 122, PP 147 और 148,
मुस्लिम लीग नवाज लेती है 1,02,000 वोट कुल मिला के, और पीटीआई लेती है 1,04,000 समथिंग। तो हमारे तो आपसे पूरा मिला के 2,000 ज्यादा है। इसमें मियां साहब के खानदान का एक बंदा मोहसिन लतीफ साहब भी हार जाते हैं। तो अगर ये बात है वो तो आप इधर हार, लेकिन मेरा पॉइंट दूसरा है। देखें, मेरा ख्याल ये है कि दानियाल साहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि मोहसिन लतीफ साहब के हारने के बाद इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। शहबाज नहीं, वो तो आपकी राय है। शहबाज शरीफ साहब आगे, अजीब बात है। अच्छा, आज चले मैं कहता हूं इमरान खान नहीं है, आज पूरी पाकिस्तानी कौम इस एक बात पे, इमरान खान साहब ने एक दफा ये बात की थी 1.5 महीने पहले कि आज पाकिस्तान में सबसे जो एक मकबूल आदमी है और अपने कारकर्दगी पे है, मकबूलियत आनी जानी होती, कभी ऊपर कभी नीचे। जनरल राहील साहब से भी शहबाज शरीफ साहब को आगे दिखा दिया। नाउ दिस इज वेरी स्ट्रेंज। इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट का कसूर है। ये इनकी बात ये है ना, ये पिलडायट वालों से पूछें, ये पिलडायट इन चीजों के जवाब देना जी जो मैंने तलाल साहब ये फरमाइएगा कहां से किन लोगों से पूछ के आपने बना दिया। मैं तलाल साहब, ये किस परफॉर्मेंस की बेस पे मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, मसलन इस साल सैलाब नहीं आया था, जनरल राहील से भी आ गए, उसमें मेट्रोज के बारे में लोगों के ख्यालात बदल गए हैं, लोगों ने अपने आप को आग नहीं लगाई और रेप के केसेस नहीं वहां पे हुए, लॉ एंड ऑर्डर वहां पे बड़ा सिक्योर है, पुलिस ने बेहतर काम करना शुरू कर दिया। सब क्या आपको परफॉर्मेंस होगी ना कोई साहब? ये जितनी बातें आप जो सवाल कर रहे हैं ना, लोग इस पे 1000 दफा सोचते हैं वोट देने से पहले। पाकिस्तान में 2013 में भी और अब तक भी सीएम्स में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी मियां शहबाज शरीफ की थी, मसला है, और उसके बाद उसके बेशुमार मैं आपको मैं एक आपको और एक आपसे बात करता चलूं। चोई साहब, आप यहां से प्रोग्राम छोड़ के ना हमें इसी तरह साथ लिया करें। एक दिन हम एजुकेशन पंजाब की देखें, एक दिन केपी की देखें, एक दिन सिंध की देखें, एक दिन हेल्थ पंजाब की देखें, एक दिन इनकी देखें, एक दिन वहां देखें ना। हमने दुबई की तस्वीरें लगा के वोट नहीं लिया था कि पेशावर हम दुबई बना, हमने बना के दिखाया, हमने बना के दिखाया। इस सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर नहीं आया, लिहाजा वो तो बुरे हो गए ना, उनको साइड पर रखें। आपका चीफ मिनिस्टर आ गया, उसकी परफॉर्मेंस को बताएं, उन्होंने क्या उन्हीं की परफॉर्मेंस बता रहा हूं। मेरे सारे प्रोग्राम अगर होती तो जो करप्ट जिसको कहा था आज उनके हलफ में खुद बैठे हुए। मैं दानियाल साहब को हालत कर रहा हूं, उसकी पेशावर चले वोट दे, कल पेशावर चले, व्हाई नॉट? कल से चल, मैं आपको देता हूं 4 चीजें। आप सिर्फ हॉस्पिटल की वो जो 4 पाइयां है ना, मरीज अब अपनी 4 पाई भी साथ लेके आता है हॉस्पिटल में। ये बात ये हालत है। उधर शौकत खाना में बेड मिलता है, उधर नहीं मिलती, 4 पाई मिलती, मरीज अपनी 4 पाई घर से लेके आ रहा है। अच्छा, जवाब ये हालत है। जवाब दे दूं? देखिए, अगर LRH में कोई कमी है तो मैं उसको मानता हूं, लेकिन खुला तो है। ईद के दिनों में लाहौर जो दिल है पाकिस्तान का, मियो अस्पताल में मरीजों को कहा जाता है ईद की छुट्टियां, डॉक्टर चले गए, अस्पताल बंद हो जाता है। ये आप बातें करनी जितनी मर्जी कर ले, 4 पाई की बताए कहां से आई है? सर वो चलें, उनकी 2 खराबी होगी ना, मैं मान लेता हूं, वो मैंने तस्लीम किया है कि ये बात दुरुस्त है आपकी, होगी। लेकिन आप डेंगू को देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है इस वक्त पंजाब में। इसीलिए तो NA-19 भी हार जाते हैं, इसीलिए लाहौर, उकाड़ा, मंडी बाउद्दीन, मुल्तान, कहां गिनाऊं, कंटोनमेंट, JB कहां। लेकिन मसला ये है कि इनकी बुराई आपकी अच्छाई नहीं बनती। मैं पहले बात तो ये है कि ये औरतों की तरह ताने देने बंद कर दें। उनकी जो खामी है वो खामी है, आपकी भी जो खामी है वो खामी है, उस खामी को तस्लीम करें, अपने आप को बेहतर बनाएं। ये एक सवाल है। आप हमेशा ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ कंपेयर करते हैं। सर आप रिसोर्सेज को देख लें, पंजाब को, वो 10 करोड़ का सूबा है, उसका बजट देख लीजिए, सारे 3 सूबों के बजट को मिला लें तो आपका बजट ज्यादा होता है। आपको मैं ज्यादती नहीं करने दूंगा, जितना बड़ा सूबा है देखे ना, अगर बजट भी देखे ना उसके मुताबिक, भाई उसी मुताबिक मिल रहा है ना, उनका सूबा जितना उतना ही बजट मिल रहा है ना चौधरी साहब, और उसने रिसोर्सेज एक जैसे एलोकेट होते हैं आबादी के लिए। पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इकट्ठा कर लें तो लाहौर की पुलिस जो है 1% पूरी कौम 26 अरब रुपया इन्हें स्पेशल हम देते हैं, उसका तो हिसाब आज तक नहीं मिला। 26 अरब देते हैं। आज का प्रोग्राम पिलडायट के सर्वे पे एक बहुत मजेदार एक और बात, बड़ी मजेदार, ब्रेक लेना दीजिए, ब्रेक के बाद बताऊं? नहीं अभी बताइए। चलिए ब्रेक के बाद बताओ। आप बता दें, कोई ब्रेक के बाद सर आप बता दें। ब्रेक आपने जो ड्यूटी पे जानी है ये कहता हूं, फिलहाल तो मैं इनको ये कहता हूं कि जो डेंगू का मसला खड़ा हुआ है, पहले जरा उसका जाके देखें। जो मुजफ्फरगढ़ में वो खातून ने अपने आप को खुदकुशी करी, उसका पूछें। मॉडल टाउन में जो मुर्दे पड़े हुए हैं उनका पूछें। कसूर में जो बच्चों के साथ ज्यादतियां हुई उनका पूछें। ये कौन सी परफॉर्मेंस है शहबाज साहब की कि वो इमरान खान से भी आगे। मॉडल टाउन का आज बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। इन्होंने 5 मुलजम जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर ली और उसमें कोई भी ASI से बड़ा नहीं, और उन्होंने कहा कि हमारा साहब इस मुल्क में जुल्म की।
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر پاپولیرٹی یا ایک ڈی فیم ہو گیا کوئی بھی لیڈر نہیں لوگ اس کو پسند کر رہے, اس کا ٹیسٹ کا کیا طریقہ ہے؟ کیا الیکشنز کافی ہیں اس کے لیے کہ جب بھی آپ اپنے امیدوار کو کھڑے کریں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاپولر ہیں, اور اگر لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تو پاپولر نہیں رہے؟ نہیں, ریٹنگ یہ ووٹنگ جو ہے ایک طریقہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, مگر بات جو آپ نے کی تھی وہ ٹھیک ہے کہ کیا 5 سال کے دوران لوگ انتظار کریں گے کہ اب اگلے 5 سال کے بعد پھر ہم ان کو کلین چٹ دیں گے یا ان کو فیلئر کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور کہیں پہ بھی دنیا میں اور اس دوران جتنے لوگ چاہیں خودکشی کر لیں, وہ جی کر رہے ہیں نا, دیکھیں ابھی بات ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے, جتنے چاہیں ریپس ہو جائیں, جتنے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہو جائیں, جتنی چاہیں کرپشن کی لوگوں کو دن دہاڑے مار دو, کوئی ان کا پرسانے حال نہیں, دہشت گردوں کو پکڑو چھوڑ دو, قوانین ٹھیک نہیں, آپ کے تھریٹس ہیں لوگوں کو. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 2 جو وکیل ہیں انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم تو اس کیس میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہمیں مار دیا جائے گا. یہی معاملہ بلدیہ ٹاؤن والے معاملے میں ہوا. کدھر ہے انصاف, کدھر ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا اس میں کوئی امپروومنٹ ہم لائے؟ کیا ان چیزوں کو ہم نے کوئی ڈسکس کیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اسپتالوں کی, یہ ہمیں نہیں معلوم وہ سرگودا میں سلنڈر نہیں تھا جی, آکسیجن سلنڈر, تو 8 بچے مر گئے. پھر اس کے بعد کوئی اسی طرح 10-12 بچوں کو چوہے کھا گئے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیجئے گھوسٹ سکولز ہیں, کتنے گھوسٹ سکولز آج تک آپ نے پکڑے ہیں اور کتنوں کو آپ نے ٹھیک کیا ہے؟ بھائی یہ اصل ایریاز ہیں ایڈریس کرنے والے. اچھا اب شاہد لطیف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ پاپولیرٹی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو مطمئن ہیں اس سارے سسٹم سے مطمئن ہیں؟ I'm sorry, میں نے تو آپ کو ایک آرگومنٹ کے تھرو بتا دیا کہ یہ پاپولیرٹی کیا ہے. یہ ریٹنگ کا آپ کا جو سلسلہ ہے ٹی وی والوں کا, یہ بالکل فضول ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی ریالٹی نہیں. اب ایک سوال ہو رہا ہے, ہم ان ساری چیزوں کو یہ ہے کہ تمام ادارے, اس لیے کرتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں. یہ تمام ادارے جو پاکستان میں مختلف رینکنگ کا یا ریٹنگز کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ پولیٹیکل رینکنگ ہو یا وہ میڈیا رینکنگ ہو, ان سب پہ پابندی لگنی چاہیے کیا؟ نہیں جی, ان کو ٹھیک کیا جائے, اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو بند کر دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ تو کوئی پیسہ نہیں دے رہی ان کو, یہ باہر سے فنڈڈ ہیں, این جی اوز ہیں, تو انہوں نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے نا سر, یا تو اسٹیٹ ذمہ داری لے. نہیں دیکھیں, بات سنیں, میری بات سنیں, آپ کو کیا مطلب کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان کو انفلوئنس نہیں کیا جاتا؟ یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں؟ یہ ہم ہی میں سے ہیں نا. کون لوگ ہیں آپ کی ریٹنگ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کس حلقے میں آپ کی ریٹنگ کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ یہ لوگ اس انٹیلیکٹ کے قابل ہیں کہ آپ کی ریٹنگ صحیح دے سکیں؟ اسٹیٹ اس میں انوالو ہے ہی نہیں. جب اسٹیٹ آپ کھلا چھوڑ دے گی تو کوئی ادارہ کوئی بھی رینکنگ کر کے کوئی بھی رپورٹ بنا کے آپ کو دے دے گا. انفلوئنس کر کے اگر آپ فیوریبل ریزلٹس لے لیتے ہیں تو پھر کیا اسٹیٹ اس کو ٹھیک کرے گی؟ علی صاحب یہ فرمائیے. صاحب میں اس پہ جو دیکھیں بہت مقدس پیشہ ہے اور جو قلم کا ہے, جو میڈیا کا ہے, لیکن مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں چودھری صاحب کہ کیا میڈیا, اور میں آپ کا کسی پرٹیکولر چینل کا نہیں کہہ رہا, ایز اے ہول, اور اس میں اچھے برے لوگ موجود ہیں, کیا میڈیا صرف وہی چیز دکھائے گا جس کی ریٹنگ ہوگی اور جس سے پیسہ ملے گا, یا ہمارا کوئی اخلاقی اور دینی اور پاکستانی فرض بھی ہے؟ اس کا ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں صحیح جواب دوں, اس کا ایک منٹ میں صحیح جواب دوں گا, سوال میرا پورا ہو جائے. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیکن میرا ایان علی ہماری ملک کی ایک خاتون جو پیسہ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی, یا وہ صحیح ہے وہ غلط, جرم نہیں لگ سکتا, لیکن ایک منٹ, فرد جرم نہیں لگ سکا, اور جس انسپیکٹر نے اس کو پکڑا چودھری اجاز کا نام سب بھول گئے, اس کو مار دیا گیا. یہ آپ کا پاکستان کا, مجھے بتائیں آج آپ کے میڈیا کو وہ چودھری اجاز یاد ہے؟ آج آپ کا میڈیا کیا قصور کے بچوں کو یاد کرتا ہے؟ آج آپ کا میڈیا اس خاتون کو 1 ہفتے بعد بھول چکا ہے جو اپنا جو ہے اجتماعی ریپ کے بعد وہ جو ہے خودکشی کر چکی ہے. جواب دوں آپ تو کیا رسپانسبلٹی پھر صرف سیاستدانوں کی ہے؟ آپ لوگوں کا کیا کردار ہے؟ دونوں جواب. پہلی بات, یہ سارے جو واقعات آپ نے بتائے یہ میڈیا نے آپ کو بتائے, ٹھیک ہے, آپ کو ایک واقعے کا بھی پتا نہیں. قصور کا واقعہ سر آپ گھر پہ لیٹے ہوئے تھے, گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے, پورا ہفتہ آپ کو قصور کا واقعہ میڈیا دکھاتا ہے. ایان علی آج بھی, سر ایان علی آج بھی کورٹ جاتی ہے, ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ یہ وہ خاتون ہے جس کو ایئرپورٹ سے 5 لاکھ ڈالر جس سے برآمد کیے تھے. اسٹیٹ نے کیا کیا, ریاست نے کیا کیا صاحب؟ آپ نے 6 مہینوں میں کیا چودھری اجاز کے گھر گئے, اس کے بچے کیا کھا رہے ہیں؟ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا, یہ میڈیا نے بتایا تھا, سوئی ہوئی تھی. جن کی عزتوں کے ساتھ
کھیلا گیا؟ سر ہم گئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں میڈیا آج ان کو دکھا رہا ہے گئے ہیں آج گئے ہیں ٹریجڈی ہو رہی تھی، ایک طرف مردے دکھائے جا رہے تھے اور دوسری طرف ڈانس دکھائے جا رہے تھے. گئے ہیں مجھے بتائیے لیڈر بتائیے کون گیا آج تک؟ دس میڈیا جس کو 5-6 اونرز کنٹرول کر رہے ہیں. آپ علی محمد خان صاحب آج بھی ڈرون حملہ ہوتا ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. چوہدری صاحب آپ لوگ بھی فرشتے نہیں ہیں. نہیں پر مان لیں دوسری بات 2 سوال کیے تھے نا سر آپ نے. آپ چودھری اعجاز کا نام بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. آپ کو تو پتا تھا چودھری اعجاز کو کیا ہوا، کس نے قتل کر دیا، کیوں قتل کر دیا. ڈیوٹی کرتے انویسٹیگیشن کرا تھا ایان علی کے کیس کی. بھائی یہ ہم نے بتایا آپ کو نام نہیں کیا پتا آپ نے اس کو پرسو کیا؟ نہیں پوائنٹ یہ ہے ہم بھی پرسو کر رہے ہیں نا. ریاست کہاں ہے؟ دکھا کے بھول گئے سر اسٹیٹ کہاں ہے؟ دکھا کے بھول گئے. سر ہم نے پھانسی لگانی ہے لوگوں کو، ہم نے ایف آئی آر کاٹنی ہے، ہم نے تفتیش کرنی ہے، ہم نے گرفتار کرنے ہیں ملزموں کو. سر ادھر ہمارے ایکٹرز کو بھیجا جا رہا ہے، ادھر ہمارے لوگوں کے منہ کالے کیے جا رہے ہیں اور ہمارا میڈیا کیا دکھا رہا ہے؟ دوسرے والے دلہنیا کو 20 سال ہو گئے. بالکل صحیح. اچھا جی میں پہلی بات تو ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. میں قبلہ درست کر لیتا ہوں. آئندہ ایف آئی آر میں خود کاٹوں گا، تفتیش میں کروں گا، قاتلوں کو سزا میں دوں گا، پھانسی پہ میں چڑھاؤں گا. آپ اطمینان سے گھر سو جائیں. ہم جاتے ہیں، ہم قومی اسمبلی میں بھی جاتے ہیں، ہم عوام میں بھی جاتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ پل ڈیٹ والوں سے میرا سوال ہے، آپ نے شہباز شریف صاحب کو آگے کر جنرل راحیل سے اوکے وہ مشہور ہوں گے، مجھے یہ بتائیں یہ وہی پل ڈیٹ کا ادارہ ہے؟ میری بڑی توقع تھی ان سے، میں سمجھتا بڑے نیوٹرل ہے. انہوں نے 3 ایسے ایم این ایز نہیں جائیں گے، آپ نہ جائیں نا، اگر نہیں بلاتے نہیں جائیں گے. مجھے یہ بتائیں 3 بندے ایسے جو فیل ہو گئے اپنے حلقوں میں اور پل ڈیٹ کا ادارہ، اب یہ اس لیے چونکہ ان کی رپورٹ ہے اس لیے میں کوسچن کر رہا ہوں. 3 بندے، ماروی میمن صاحبہ ہماری بہن ہے، آنریبل ایم این اے ہے لیکن الیکٹڈ سیٹ پہ وہ ہار گئی، ٹھیک ہے. دوسرے ان کے ہمایوں اختر صاحب وہ ہارے ہوئے اور عمر ایوب صاحب ہارے ہوئے. 3 ایم این ایز کو پل ڈیٹ کہتا ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم ہیں جو ہارے ہوئے لوگ ہیں. یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ فرمائیے گا طلال چودھری صاحب، کیسے اس پل ڈیٹ کے ریاست کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں ہر شخص کے بے شمار سوال ہیں کہ حکومت اس طرح پرفارم نہیں کر رہی، آپ اس کے باوجود پاپولر کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں چوہدری صاحب، لوگ جو ہیں انہیں اسی معاشرے کے اندر کمپیریزن کرنا ہوتا ہے. یا اگر کوئی امیدوار کسی حلقے میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے کوئی یورپ سے آ کے وہاں کا کسی ممالک کا، یہاں سے کمپیریزن کرتے ہیں کہ کون سا سی ایم کس سی ایم سے بہتر کام کر رہا ہے، کس صوبہ بہتر جا رہا ہے، کون سی پالیسی. باقی 3 سی ایم تو ہے وہ اب جو کام دیکھیں نا، میں اب جواب آپ کو اس کے بعد دیکھیں نا، انہی لوگوں میں سے بہتر کارکردگی پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. جن باتوں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ میڈیا نے اتنی اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو، اتنی کہ آپ یقین کریں اب ہمارے دور رفتہ گاؤں کا بھی کسی عام آدمی وہ یہ جانتا ہے کہ امریکہ میں کیا حالات ہیں، پاکستان میں اویئرنیس کا وہ کوئی واقعہ ہو. اس کا مطلب اس اویئرنیس کا فائدہ آپ کو 122 میں ہوا؟ دیکھیں اس میں یقیناً اگر پرائم منسٹر، ہماری ٹیم، اوورال ہماری پالیسیز اور اس کے بعد جو ووٹ پڑا ہے اس کا اثر ہوا یار یقیناً نا. لیکن 147 پہ کیوں نہیں ہوا سر اس کا اثر؟ میری بات سنیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو آپ ایاز صادق صاحب کو ووٹ دے رہے تھے وہ اس گورنمنٹ کی جس کا تعلق ایاز صادق کے ساتھ اس سے مطمئن تھے اور اس گورنمنٹ سے مطمئن نہیں تھے جس کا تعلق چوہدری صاحب آپ نے وہ انالیسس نہیں کیا. قومی اسمبلی کے نیچے 2 حلقے ہوتے ہیں، ایک 147 میں ایاز صادق صاحب بھی اتنے ووٹوں سے تقریباً ہارے ہیں جتنے سے ہمارے ایم پی اے ہارے ہیں، وہ 148 سے زیادہ ووٹوں سے جیتے ہیں، ملا کر وہ جیت گئے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اسی طرح اکاڑا ہے، اسی میں نے آپ کو بہت سارے الیکشنز گئے. اب بات میری جو ابھی علی محمد بھی بات کر رہے تھے، اب بات پتہ کیا ہے، ہمیں بھی ایمانداری کرنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ایک دن ہم بیان دیں دوسرے دن ہم کہیں کہ جناب یہ تو سیاسی بیان تھا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم تنخواہ لیں مگر ہم کام نہ کریں. ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ذمہ داری ہم وہ پوری نہ کریں. دیکھیے ہمارا یہ گلا پکڑے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ نہیں ایجوکیشن پہ، دیکھیں ایجوکیشن پہ چوہدری صاحب، ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ اور اس پہ انصاف کے بہت سارے کریمنل جسٹس سسٹم پہ چوہدری صاحب ہماری میری پوری سیریس بات کبھی میرا خیال ہونی چاہیے. اگر ہماری پوری اپوزیشن نے 2.5 سال میں چوہدری صاحب 2.5 سال میں کبھی کوئی عوامی ایجنڈا نہیں لیا، ایک واک آؤٹ کبھی ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، جوڈیشل سسٹم پہ کبھی جب بھی ہوا ہے، انہیں دھاندلی لڑی رہی ہے. اور اس کے اور میری یہ آئیں
یہ ہم پہ تنقید کریں, ہم سے کام لیں, ہم سب کچھ ہم تیار. سر یہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی سر, آپ لوگ جو ایوان صدر کو ٹھٹے مار دے رہے ہیں. چوہدری صاحب قومی اسمبلی کے سامنے پروٹیسٹ کرتے ہیں. دیکھیں نا, میں تو وہ جمہوریت آپ کو پسند نہیں تھی, یہ جمہوریت آپ کو بہت پسند. میں ان کے پروٹیسٹ پہ احتجاج نہیں کر رہا. پروٹیسٹ میں ان کے لیے مہربانی کیا کرے کہ عوامی طور پر اس کا بھی کوئی مسئلہ رکھ لیا کریں, ذاتی مسئلہ نہ رکھے کریں, عوامی مسئلہ بھی کوئی رکھ لیں کہ بھی یہ عوام کا بھی مسئلہ ہے. ون سلیبس کہاں گیا وہ ریفارمز, کہاں گئی وہ ہیلتھ, کہاں گئی وہ, میں ان کو کیا کرواؤں اپنا مینیفیسٹ کے ساتھ ایک آدھ چیز عوامی اس میں بھی رکھ. جاوید چودھری صاحب, طلال چودھری صاحب, میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بات کا تو حکومت ہمارا احسان مانے نا, اگر ہم دھرنا نہ دیتے تو نواز شریف صاحب اسمبلی میں ہی نہ آتے. مانے وہ تو سارے لوگوں نے کہا نا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کم از کم پارلیمنٹ یاد آ گئی, اور شاید میاں نواز شریف لاہور میں جاتے 122 میں. سارے احسان ان کے مانیں گے. جو عوام نے انہیں کام دیا ہے وہ خدا کا واسطہ ہے اسمبلی میں آ کے کریں آ کے. وہ یہ شیڈول ایسے تھا, آپ کو پہلے دیا ہوتا ہے, اور ابھی اجلاس ہوگا نا, آپ تو منتوں پہ آ گئے ہیں کہ یہ کام کرتے نہیں ہے, اسی لیے پھر سروے نہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصت اگر آپ سرویز کی ہسٹری دیکھیں جو پاکستان میں, تو ہر الیکشن سے پہلے اس قسم کے سروے ضرور ہوتے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی سامنے آتی ہے. یہ کیوں اس طرح ہوتا ہے, الیکشنز کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوتا ہے, یہ ایک سوال ہے اور ہر شخص اس سوال کا جواب بھی چاہتا ہے. یہ بتائیے شاہد لطیف صاحب کہ بلدیاتی الیکشن ہونے والے پنجاب میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سروے رپورٹ کا ان بلدیاتی الیکشنوں پہ اثر ہوگا؟ بالکل. اس کو آپ اتنا فریش لوگوں کے ذہن میں لا کے رکھیں گے تو ایک سائیکولوجیکل ہے نا جی. جس آدمی کی شاید اپنی اتنی تھنکنگ پاور نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ جناب بڑی مشہوری ہو گئی, یہی پارٹی ہے, لہٰذا اس طرف چلا جائے. اب آ جاتے ہیں, دیکھیں اس سبجیکٹ میں ہم تھوڑا سا ہٹ گئے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو پلڈیٹ نے سارا سروے کیا ہے یہ کس حد تک کھرا اور کس حد تک سچا نظر آتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی لاہور کے الیکشنز کی, اس کے ساتھ ہی میں کچھ اور بھی ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کیمپین جو تھی 2013 کی, اس میں شہباز شریف صاحب کے نعرے وہ تو آج بھی چلائے جاتے ہیں نا ٹی وی پہ, لوگوں کے ذہنوں سے وہ نکلے تو نہیں. یہ 6 مہینے کی بجلی, پھر سال کے بعد بجلی, پھر 1.5 سال بعد بجلی, کہ جی نام بدل دیجئے گا. اور بعد میں جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا یہ تو جی سیاسی نعرہ تھا. یعنی سیاسی نعرے کا مطلب لوگوں کو بیوقوف بناؤ. تو جو ایک عام آدمی ہے آج دیکھ رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے جس کو میں 57 یا 59 سے 75% پہ لے کے جا رہا ہوں, یہ وہی شخص ہے نا, نہ شکل بدلی, نہ نام بدلا. پھر یہی لوگ جس کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہو سکتے, پھر دیکھیں پھر یہی لوگ انہوں نے کیا کہا, علی بابا 40 چور اور رسا ڈالیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا احتساب کے نام کا. آج تک آپ نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا. یعنی آپ کے نزدیک یہ پرائرٹی نہیں ہے لوگوں کا مال کھانا, اس ملک کا مال کھا کے خزانے جمع کرنا, لے جانا, یہ آپ کے نزدیک پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ہماری مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. مجھے کچھ تو بتائیں نا تاکہ مجھے بھی سمجھ آ جائے. ایک منٹ جی, اب مقبولیت کا فیصلہ صرف اور نندی پور اور سولر پارک میرے شاہ لطیف صاحب نے تو نہیں نہ کرنا. شاہ لطیف صاحب سے پوچھے ووٹ کس کو دیا تھا, کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے دیا ہی نہیں. یہ تو میری پریویلیج ہے جی. یہ تو ویسے بھی میری یہ ان کا اعتماد ہے اس سسٹم پہ. یہ دراصل چاہتے ہیں کہ ووٹ والا سسٹم نہ رہے, انہیں چاہیے وہ پرانا بوٹ والا, وہ آنا نہیں. اب یہ صاحب ان کو تو اچھا لگتا ہی نہیں ہے, یہ لگے گا ہی نہیں. لیکن یہ مجبوری ہے, یہ نواز شریف ووٹوں سے آیا ہے اور یہ ووٹوں سے ہی ادھر بیٹھا ہے. اس لیے سوال کر رہے ہیں, سوال نہیں کر رہے آپ سے تو اگر آپ مانے یا نہ مانے آپ نے یہ قبول نہیں دیا تو آپ کا لہٰذا رجحان ادھر ہے. مجھے شرم اتنا لیکچر آپ دے رہے ہیں قوم کو, ووٹ آپ دیتے نہیں ہیں, تو آپ کس سسٹم پہ میں نے دیے میں ووٹ, میں اس مرتبہ نہیں دیا, میری کو مجبوری ہے. انہوں نے ووٹ دیے, ان کو کیا مل گیا سر؟ ووٹ ہو رہے ہیں, بڑا گڑ کھا لیا, خودسوزی کر رہا ہے. اب میں اس پہ ان کو آپ نے گڑ بانٹ دیا. آپ کوئی مانے نہ مانے, پاکستان کی اکانومی اور پاکستان میں امن 2 سال میں آیا ہے, بہتر ہوا ہے. دنیا کے بڑے رسائل, اخبارات, دنیا کے لوگ بڑے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں, اور اس کے بعد تصدیق کرتی ہے عوام کا ٹھپا.
وہ لگتا ہے شیئر پہ. اچھا ویسے علی محمد خان صاحب یہ اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہیں کہ دیکھیں $20 بلین تک یہ ریزروز کو لے گئے ہیں اور جو انٹرنیشنل سرویز ہے آئی ایم ایف کے قرضے بھی بتا دیں, آئی ایم ایف کے قرضے بھی بتا دیں. چوئی صاحب ایک سوال نہیں آپ دیکھیں نا, آپ اکیلی ایک صرف انڈیکیٹر کہ 20 بلین ہو گئے, آئی ایم ایف کے قرضے بتائیں نا, پاکستان اس کے بغیر تو یہ اوپر نہیں گئے تھے. سب سے زیادہ ہندوستان جو ہمارا جو شیو سینا ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور جو نریندر مودی کر رہا ہے, پچھلے ایک سال میں تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرانزیکشنز ہندوستان کو گئی ہیں. کریڈٹ میاں صاحب کو جاتا ہے. میاں صاحب کو کیسے جاتا ہے پوچھا نا ان سے. ہاں جی کیسے جاتا سر کریڈٹ آپ کو؟ دراصل جی جب آموں کی پیٹیاں بھیجیں گے یہ تو اپنا چوئی صاحب, اور جب وہ ہمیں بم بھیجیں گے اور آپ مودی صاحب کی والدہ کو ساڑیاں بھیجیں گے پھر تو یہ ہوگا. اگر اب یہ پاکستان میں پچھلے رہے ہوں تو را کے خلاف ڈوزیئر پہلی دفعہ ہم نے دی ہے. کشمیر کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے. اگر کھل کے بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں. اگر آج کہا ہے کہ ایٹم بم بنا ہے تو دشمن کے لیے بنا ہے, وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے کہا ہے. میرے بھائی یہ کام چھوڑ دیں. اوفا میں کیا ہوا اور اس کے بعد یہی نواز شریف ہے. نہیں تو وہ 10 سال جہاں نہ کشمیر تھا, نہ راہ کا کبھی کسی نے بتایا, نہ کسی نے لوگوں کا, اور وہ کیا کہتے آؤٹ آف دی باکس سولوشنز کی بات ہو رہی تھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے؟ یہ نواز شریف ہے جس نے کشمیر زندہ کیا, رو کے کارنامے بتائے, پاکستان کا مقدمہ پورے انٹرنیشنل دنیا میں لڑا. مشکل کیا آپ اسی وجہ سے ووٹ ملتا ہے, اسی وجہ سے یہ سروے آگے آتا ہے. صاحب ایک سوال, کارگل ایڈونچر ہوا, غلط ہوا صحیح ہوا, لیکن پاک آرمی وہاں پہ جو بھی حساب کتاب تھا, مجھے یہ بتائیں کارگل کی جنگ واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں ہارنے والا انسان کون تھا؟ اچھا وہ سر وہ تاریخی حقائق مختلف, میرا خیال یہ تاریخی حقائق مختلف ہیں, پتہ کریں. اور ان دنوں بارڈر پہ کس کی کنسائنمنٹس پڑی تھی؟ اربوں روپے کی چینی کی اور ٹریڈ کی. کیا وجہ تھی کہ آپ نے بل کلنٹن کے پاس جا کے کارگل کی جنگ ہاری؟ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. اسی پہ یہ میرا بھائی ہے. یہ صرف حلفن کہہ دے, اور میں بھی حلفن کہہ دیتا ہوں, اگر 50 پیسے کا بھی نواز شریف کا کاروبار انڈیا سے ہو تو وہ تباہ برباد ہو جائے. یہ بھی حلفن کہہ دوں, میں حلفن کہتا ہوں $1 کا کاروبار اس کا نہیں ہے. $1 کا. یار آپ الزام لگاتے ہو, خدا کا خوف کریں. وہ جا کے جنگ لڑ رہا ہے امریکہ میں, آپ ادھر بیٹھے. میرا مطلب یہ وہ لوگ ہیں چودھری صاحب بات کر رہے میں 74 آدمی. چودھری صاحب حلف لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. کمال کرتے چودھری صاحب حلف لیتے ہوئے میں ایک بات کروں گا, پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کے پاس ثبوت ہے؟ پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. $1 کا پھر پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجھے یہ بتائیں, آپ حلفن کہہ رہے ہیں نا, آپ حلفن یہ مجھے بتائیں, جب میاں نواز شریف صاحب پچھلے سال ہندوستان گئے تو ان کے بیٹے حسین نواز جندال سے کیا لینے گئے تھے؟ $1 کا بزنس. یہ حلف دے دیں, سزا لے لیں, حلف دیں $1 کا. نہیں تو میں حلف دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا $1 کا بزنس نہیں ہے, $1 کا. یہ وہ نواز شریف ہے جو پاکستان. اچھا یہ بتائیں علی صاحب, آپ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں, شریف فیملی کی بات کر رہے ہیں؟ لگا دینا ان کے لیے بات ہی کوئی نہیں ہے. It was supposed to be آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ایک ثبوت. کیا حسین نواز نہیں گئے تھے؟ حسین نواز نہیں گئے تھے بھائی جان, ارباں چھڈن. انگلینڈ سے آئے تھے. یار بات تو کرنے دینا میرے بھائی. آپ نے ایسے کیا کریں, آپ شریف سر میری بات تو سنیں. میں سوال تو کروں گا, چاہتا ہوں اگر فرض کیجئے کہ مریم نواز امریکہ چلی گئی تو اس کا مطلب وہاں کو بزنس ڈیل ہو رہی ہے. سر یہ نہیں ہوتا, اس طرح آتے جاتے رہتے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ کو ضرور پیش کرنا چاہیے. ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں. میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہندوستان کے سرکاری دورے پہ گئے. ان کے بیٹے انگلینڈ میں رہتے ہیں, وہاں سے وہ اسٹیٹ وزٹ میں کیا لینے آئے تھے اور جندال سے کیوں ملے, اور آج اس کو بھی بتائیں مجھے. علی محمد صاحب کتنے ملکوں میں گئے ہیں؟ ان کا ملک کسی میں جانا کیا کاروبار ہے؟ نہیں وہ اسٹیٹ وزٹ ہی. ایک اسٹیٹ وزٹ کی بات ہے. اگر وزٹ میں جب آپ فیملی کو لے کے جائیں گے تو اعتراض تو ہوگا. آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں, پورے پاکستان, صرف علی محمد نہیں, پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی $1 کی میاں نواز شریف کی فیملی کا بزنس انڈیا سے ثابت کر دے, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. لیکن غلط الزام نہ لگائیں, ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس انڈیا کے خلاف, آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. وہ جب امریکہ جاتے ہیں. آپ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں یا شریف فیملی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی کلیئر کر دیں. شریف فیملی, پوری شریف فیملی, پوری شریف فیملی کی. $1 کا, زیادہ نہیں,
میں نہیں اربوں خربوں کی بات نہیں کرتا, میں 1 روپے کی بات. جب وہ دنیا سوچ لے آپ, جب وہ ملک سے باہر, نہیں سوچا ہوا ہے نا, جب وہ ملک سے باہر, اچھا پوری فیملی کا حلف دے رہے ہیں آپ بھائی, جو ایک اور بات کو ہیڈ کرتے ہیں, جو ان کے بھائی, اچھا ایک اور بات جن کی یہ باتیں کر رہے ہیں, جاوید چودھری صاحب, یہ تو انہوں نے جواب دے دیا, حقائق سامنے, کوئی بھی انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ لے کہ شریف فیملی کے ہندوستان میں ہے کہ نہیں. لیکن ایک اور بات انہوں نے جواب دے دیا, ہم چاہے اس سے ایگری کریں یا نہ, لیکن ایک اور بات بھی, نریندرا مودی جو دہشت گرد اعظم ہے, جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے, اس نریندرا مودی سے آج آن کیمرہ میرا بھائی آنریبل ایم این اے اس کو ڈینائی کرے, کیا میاں نواز شریف کے برخوردار جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے نریندرا مودی, ان سے ملنے ہندوستان گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ بھائی بات کاروبار کی ان کی ہو رہی ہے بھائی. اب میں ان کے ساتھ ساری دے کہ بھی وہ کس وقت کہاں گئے تھے, میرے بھائی میں حلف اٹھا رہا ہوں 1 روپے کا, میں پوچھ کے آؤں. اور دیکھیں پرائم منسٹر ملک سے باہر ہوں, وہ سب کا پرائم منسٹر ہے, الزام نہ لگائیں, اس کو مضبوط کرے, الزام لگانا تو ثبوت لے کے, نہیں تو پھر اسی طرح کے سروے آئیں گے, مضبوط تب کریں گے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. وہ کرتے ہیں نا, وہی تو کرتے ہیں نا. جب وہ بم کا جواب ساڑی سے دیں گے تو سوری, 5 بم دھماکے کیے تھے. وقت ختم ہو گیا. میں تینوں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاصا ایک بات طے ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری فارم پالیسی ہے اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا, ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا بڑا, اور یہ قومی فیصلہ ہونا چاہیے, تبھی جا کے ہم ایک باعزت زندگی گزار سکیں گے اس ملک میں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.